सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। کہ इबादत सिर्फ वही कहलाएगी जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, और शरीयत नाम है अल्लाह ताला की किताब का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन का। इसमें तौहीद ये है कि कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की उठानी चाहिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना कर दो। मतलब ये है कि अगर अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके के अलावा आप अगर इबादत करेंगे किसी और तरीके पर तो आपके आमाल सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, अफ़कार और नज़रियात के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ जमशेद सुल्तान। पिछले प्रोग्राम में शेख साहब ने हमें ये बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया, रसूलों और जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई उनका एक बुनियादी मकसद तौहीद उलूहियत, जिसे तौहीद इबादत भी कहा जाता है। तो आज हम शेख साहब से सवाल करते हैं कि इबादत क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु बाद। जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया और गुज़श्ता प्रोग्राम में हम भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली थी कि अंबिया, रसूलों की बिअसत का मकसद और किताबों के नाजिल करने का जो बुनियादी मकसद था वो तौहीद इबादत की तरफ लोगों को बुलाना और अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करना और गैर अल्लाह की इबादत से रोकना था। अब जैसा कि आपने सवाल किया कि इबादत क्या चीज़ है, तो इबादत की उलमा किराम ने मुतअद्दिद बहुत सी तारीफ़ात की हैं। उनमें जो सबसे जामे तारीफ़ है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने की है कि इबादत उस चीज़ को कहा जाता है इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु मिनल अक़वाल वल अअमाल अज़्ज़ाहिरा वल बातिना। इबादत एक ऐसा जामे नाम है हर उस कौल और फ़िअल का, चाहे वो कौल ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, यानी कि वो दिल का अमल हो या ज़ाहिरी इंसान के आज़ा का अमल हो जो दिखने वाला हो, कौल हो या फ़ेल हो। जिस कौल और फ़ेल को अल्लाह ताला पसंद करते हैं और उससे राज़ी हैं वो इबादत है। यानी कि जो भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पसंद करें, उससे राज़ी हों, उसके करने का हुक्म दें, वो चाहे अक़वाल से हो, अफ़आल से हो, चाहे वो क़ल्बी इबादत हो, ज़ाहिरी इबादत हो, ये सब इबादत के ज़ुमरे में आता है। अब इबादत जो बुनियादी तौर पर है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला की इबादत होनी चाहिए तो इबादतें कुछ ऐसी होती हैं कौली, जो सिर्फ़ इंसान ज़बान से अदा करता है। कौली इबादत की आप मिसाल ये ले लें कि मिसाल के तौर पे कसम उठाना है, ज़बान से जो इंसान कसम उठाता है ये कौली इबादत है। अब इसमें तौहीद ये है कि कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की उठानी चाहिए, अल्लाह ताला के नामों और सिफ़ात की उठानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला के अलावा मखलूक़ात में किसी भी मखलूक की, जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर उनसे नीचे दर्जे के जो फ़रिश्ते हैं या अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, वो तमाम मखलूक़ात में शुमार होते हैं। उनका मकाम बहुत है, फ़जीलत बहुत है, बहुत आला दर्जा रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये कसम उठाना एक इबादत है तो जो शख्स भी अल्लाह ताला के नाम और सिफ़ात के अलावा किसी और चीज़ और मखलूक की कसम उठाएगा, जैसे कुछ लोग वालिदैन की कसम उठाते हैं, कुछ अंबिया सालिहीन की कसम उठाते हैं, या कुछ जो है जो बुत परस्त हैं वो बुतों की कसमें उठाते हैं, तो ये अगर कौली इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए की गई तो ये एक इसमें शिर्क की आमेज़श आ जाती है। फिर बदनी इबादतें हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, सदक़ात हैं। अगर आप सदक़ा दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, उससे आपका मकसद लोगों को दिखाना है, रियाकारी आ जाती है, तो मतलब ये है कि
کسی انسان نے صدقہ دیتے وقت اگر لوگوں سے امید لگا لی کہ یہ دیکھیں میری تعریف کریں، تو یہ اللہ کی توحید میں ایک لحاظ سے شرک ہو گیا، جسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور جب ریاکاری عمل میں آ جاتی ہے تو عمل برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرک یعنی کہ تمام شرکاء میں شرک سے بالکل مستغنی بری ہوں، غنی ہوں، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی شخص عامل عملا، عمل کوئی بھی کرے، اشرک فیہ معی غیری، اس میں میرے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس شخص کو بھی اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اب تم نے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو اب جا کے اب اس عمل کا ثواب بھی اس سے جا کے لو۔ تو یہ ہو گئی یعنی کہ عملی عبادت، کہ آپ عملی عبادت جیسے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے، اس کو اگر آپ اس میں امید رکھتے ہیں کسی اور کی، کسی اور کو دکھانا مقصد ہے، یا سجدہ کرتے ہیں کسی غیر کو، بھلے وہ احتراماً ہو، تعظیماً ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں، سمجھو کہ آپ اعمال میں اپنے شرک کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں قلبی، یعنی عبادات دلی کی عبادتیں ہوتی ہیں جس میں سمجھیں کہ محبت ہے، اب یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، خوف ہے یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، امید ہے یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ ان میں بھی اگر کوئی انسان کسی غیر سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا خوف اللہ کے خوف پر غالب آ جاتا ہے، تو یہ سمجھے کہ قلبی عبادت میں اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یا مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کسی غیر سے اتنی امید رکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ سے رکھنی چاہیے، یا کسی شخص سے یا کسی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہے وہ، تو یہ سمجھو کہ قلبی عبادت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اب محبت میں بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین قسم چیزیں ہیں، کچھ قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کی فعلی عبادتیں ہوتی ہیں جس کی ہم نے صدقات، نماز، روزے کی مثال دی ہے، اور کچھ زبانی عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو زبانی عبادت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور عملی عبادات بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور جو دلی عبادات ہیں جس میں خوف ہے، امید ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محبت ہے اور خشیت ہے، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کا نام جو ہے وہ عبادت ہے، ہر اس قول عمل سے جس سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے، اور اسے پسند کرے، اسے کرنے کا حکم دے، وہ چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو اور انسان کے قلبی افعال سے ہو یا ظاہری افعال سے، یہ عبادت کہلاتے ہیں۔ شیخ صاحب اسی میں اگر اضافہ کر لیں کہ اگر عبادت جو آپ نے تعریف بتائی ہے، تو کیا ہر عبادت قابل قبول ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں عبادت قبول کرنے کی یا ہونے کی؟ دیکھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں وضاحت کی ہے کہ عبادت کیا چیز ہے اور کن کن انسان کے اعضاء ارکان سے عبادت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ عبادت، کیا ہر عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ تو ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق ہو۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے للہیت اور اخلاص۔ کوئی بھی عمل انسان کرے، ظاہری ہو یا باطنی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ کوئی بھی عبادت اس نے کرنی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، کوئی قسم اٹھانی ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی نوافل ادا کرنے ہیں، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اس کے اندر صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے، کوئی اور غرض اور کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ انہیں صرف کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اور صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنیف بن کر۔ اور حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اور حنیف کا یہ مطلب ہوتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اس کی منشا، اس کا مقصد، اس کی طلب، اس کی طمع صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، باقی سب سے جو ہے کٹ جائے، علیحدہ ہو جائے اور کسی سے کوئی بھی امید نہ رکھے، اسے کہا جاتا ہے حنیف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ صرف اس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، حنفاء حنیف ہوتے ہوئے، یعنی کہ اور سب سے امیدیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگائیں. تو بنیادی شرط اخلاص ہے. اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو جیسا کہ ہم نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں. کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے اس میں میرے علاوہ کسی اور کی امید دل کے اندر اس کے ہوتی ہے، تو میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جس کے لیے تم نے کیا ہے اس سے جا کر اب بدلہ مانگو. دوسری جو بنیادی طور پر شرط ہے عبادت کے لیے اخلاص کے بعد، وہ یہ ہے کہ عبادت صرف وہی شمار ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے. اپنی طرف سے ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے. وہی عبادت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ دین جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعتیں بنا دی ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. تو مطلب یہ ہے کہ شریعت، عبادت صرف شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عبادت ہوگی تو وہ عبادت شمار ہوگی. اپنی طرف سے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. عیسائیوں نے ایسے کیا، عیسائیوں نے رہبانیت خود اپنے طرف سے دین میں شامل کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. تو رہبانیت تو انہوں نے خود بنا لی اپنی طرف سے، ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. انہیں تو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی رضا طلب کرو، اور اللہ کی رضا اسی چیز سے طلب ہوتی ہے جس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ عبادت صرف وہی کہلائے گی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر دو. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ آپ اگر عبادت کریں گے کسی اور طریقے پر تو آپ کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. تو یہ دوسری شرط ہے عبادت کی قبولیت کی. تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں سچا ہونا چاہیے. کیسے سچا ہونا چاہیے؟ کہ انسان شوق و شغف کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کرنے کی تگ و دو کرے، نہ کہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، وزن سمجھے، ادا کرے. جیسا کہ ہم عموماً طبیعت میں ایسے آ جاتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز ادا کرنی ہے، اس میں شوق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اور سچائی نہیں ہوتی. دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچائی جو ہے اس دعوے میں نہیں ہوتی. اس کی مثال سچائی کی آپ کو اس طرح میں سمجھاتا ہوں. ایک صحابی کا واقعہ ہے، اعرابی تھے، وہ اسلام لے کر آئے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں اپنے جو مویشی تھے وہ چرانے کے لیے مسلمانوں کے بھیج دیا، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے مال غنیمت کا کچھ مال آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو دیا اور ان اعرابی کے لیے بھی ایک ان کا حصہ بچا کے رکھا. تو جب وہ واپس آئے تو جب انہیں ان کا حصہ دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے حصہ بچا کے رکھا ہے غنیمت میں سے. تو انہوں نے وہ مال لیا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، کہنے لگے کہ ما علی ھذا اتبعتک، کہ اللہ کے رسول میں یہ مال لینے کے لیے تو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو یہ کرنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، اور مجھے یہاں پر اپنی شہر کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے یہاں پر تیر لگے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. میں یہ امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس, یہ مال مویشی لینے کے لیے میں نہیں آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس شخص سے کہا کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں جیسا کہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تمہاری اس بات کو سچ کر دکھائے. اور صحابہ وہی فرماتے ہیں کہ اس سے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک غزوہ پیش آیا, تو وہ صحابی جو ہیں ان کو اسی جگہ تیر لگا جہاں پر انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا, اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کی, ان کے لیے ان کا جنازہ پڑھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ سچا تھا, تو اللہ نے اس کی بات کو جو اس نے زبان سے نکالی تھی وہ سچ کر دکھائی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہوں, صرف زائد زبان کی حد تک نہیں, دل کی حد تک بھی. تو یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی اور آخری بنیادی طور پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ محبت کے ساتھ کی جائے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے ہر صورت وہ اللہ سے محبت کرتے رہے گا. کہ ہم نماز کی طرف جب بڑھیں تو محبت شوق کے ساتھ, جب اذان کی آواز کان میں آئے تو سمجھے کہ دل جو ہے باغ بہار ہو جائے, اور انسان جو ہے وہ اذان کو سنتے ہی نماز کی طرف لپک پڑے, شوق کی طرف, شوق کے لیے. ایک نماز ادا کر لی, اگلی کا انتظار ہونا چاہیے. یعنی کہ انسان عبادت کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ایک وزن, ایک ڈیوٹی نہ سمجھے. ڈیوٹی میں اور محبت میں یہی فرق ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے شوق کے ساتھ آگے بڑھ کر, اور ایک عمل کرتا ہے انسان صرف اس کو ایک ذمہ داری سے جان چھڑانے والی. تو محبت ہونی چاہیے, عبادت میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے, اس کے بعد یہ جو ہے عبادات جو ہے اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہوتی ہیں. تو ان 4 شرائط کا لحاظ عبادت میں لازمی طور پر رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں عبادت میں اخلاص اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی محبت ہمیں اس میں نصیب فرمائے. انہ ولی التوفیق. جزاکم اللہ شیخ صاحب. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں شیخ صاحب سے ہم نے الحمدللہ عبادت کی تعریف کیا ہے, عبادت کی شرائط کیا ہیں قبولیت کی, یہ ہم نے سنا اور سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر عبادت کرنے اور اس کے مقاصد اور اس کی شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.